दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा काज़िम और अपने यूट्यूब चैनल काज़िम व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिटायर्ड मेजर नादिर साहब, जो चीफ़ एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं बलूचिस्तान के। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ मुझे टाइम दिया है मेजर नादिर साहब ने, और मैं इनके घर में मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए इंटरव्यू इनका करता हूँ कि मेजर साहब ने अपने हालात ज़िंदगी के बारे में इनसे पूछेंगे कि शुरुआत कहाँ से की, तालीम कितनी की इन्होंने, और कौन सा ऐसा यादगार लम्हा था इनकी ज़िंदगी में जो ऐसा काम इन्होंने किया कि जो इनको अच्छा लगा हो और इनके लिए एक मेमोरी बन गया हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? हाँ, दुआ मेहरबानी, शुक्रिया। सर हमारे फॉलोवर जो बाहर मुल्कों में हैं आपको देखना चाहती है कि आपने कौम के लिए बहुत काम किया सर। तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपने तालीम कहाँ से शुरू की और ये सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ के तौर पर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरा पैदाइश सैदाबाद अलमदार रोड से है। वहीं मैं पढ़ा, वहीं बड़ा हुआ। और उसके बाद मैं इस्लामिया हाई स्कूल कोयटा में पढ़ता था। वहाँ से मेट्रिकुलेशन के बाद फिर कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। उसके बाद वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं फ़ौज में चला गया और वहाँ से कमीशन लेकर फिर मैं पाकिस्तान आर्मी में बतौर सेकेंड लेफ्टिनेंट हुआ। और उसी ज़माने में 1965 में फिर लड़ाई शुरू हुआ तो मैं सेकेंड लेफ्टिनेंट था और 1965 की लड़ाई में शिरकत की। बाद में फ़ौज में रहा और तकरीबन 11 साल मेरा सर्विस फ़ौज में रहा। और इसी दौरान एक दूसरा लड़ाई जो 1971 हुआ, उसमें भी मैंने शमूलियत हासिल किया और मेरा तैनात जो है वो 1971 की लड़ाई में मशरक़ी पाकिस्तान में था। और जब वहाँ से हम वापस आए तो तकरीबन कुछ साल, 2 साल तक फ़ौज में रहा। फिर 1974 में मेरा तबादला सिविल सर्विस में हुआ, जहाँ से मैंने अपना करियर सिविल सर्विस में शुरू किया। सर ये सिविल सर्विस की ख्वाहिश आपकी अपनी थी सर, या आर्मी ने आपको भेजा सिविल सर्विस की तरफ सर? नहीं, दरअसल उस ज़माने में बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू था जी जी और उनको आर्मी ऑफिसर्स का ज़रूरत था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। जी क्योंकि हमारे जो सिविल ऑफिसर्स थे वो ये लड़ाई वाली जगहों में वो जाते नहीं थे। जी 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 उस वजह से हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स थे जी बलूचिस्तान के, जी ज़्यादातर अक्सर उनको सिविल सर्विसेज में ट्रांसफ़र किया, जी ताकि चूँकि फ़ौजी ऑफिसर है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जी और फ़ौज ऑपरेशन कर रहा है जी तो एक दूसरे का ज़बान समझते थे जी जी आसानी से। इस वजह से उन्होंने तरजीह दे के सिविल ऑफिसर्स में ही हम लोगों को ले आए। जी। इस तरह हम फ़ौज से निकल कर सिविल में आ गए थे। अच्छा, उसके बाद सर? मेरा पहला जो पोस्टिंग था वो बतौर असिस्टेंट कमिश्नर मावंद खोलू में हुआ था। जी सर। और तकरीबन 2.5 साल 3 साल तक मैं खोलू में रहा, जहाँ पर ऑपरेशन शुरू था। तो मैं ये सोच रहा था कि जब हमने आर्मी में कैरियर शुरू किया तो फ़ौरन 1965 का लड़ाई हुआ। जी उसके बाद फिर 71 का लड़ाई हुआ। जी सर। जब हमने छोड़ दिया फ़ौज को तो अब तक लड़ाई भी नहीं हुआ, ख़त्म हुआ। जी जी फिर जब सिविल में आए फिर कैरियर लड़ाई से शुरू हुआ। जी कोयलू मावन जो है बड़ा टफ एरिया था, जी जी तो जी। वो बस वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। ऐसे। इंशाल्लाह बस गुजर गया। जी उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ मुकामात पर मेरा पोस्टिंग हुआ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। जी मैं असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा था। जी और उस ज़माने में असिस्टेंट कमिश्नर जो था उनको एसडीएम का भी, इसको एसडीएम भी कहते थे। जी यानी हमें इख्तियारात था, जो लीगल इख्तियारात था। जी और हमारे मेरे अंडर तकरीबन कोई 12-13 मजिस्ट्रेट्स थे, जिसको एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर भी कहते थे। जी इस तरह पूरा कोयटा शहर के ऊपर हम लोगों को, मैं नहीं कह सकता हुकूमत था, यानी तकरीबन हम लोगों का पूरा इख्तियारात था। जी जी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। फिर
پشین گئے. جی اب پشین میں ڈپٹی کمشنر ہوا. جی سر. اس زمانے میں انقلاب آیا. جی اور انقلاب سے جو اس کی وجہ سے بہت سارے جو مہاجرین تھے جی جی وہ افغانستان سے پاکستان مہاجرت کر کے آ گئے تھے. جی اس طرح ان کو سیٹل کرنا، کیمپوں میں ان کو وہ سیٹل کرنا ایک بڑا مطلب مشکل کام تھا، جو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدد کے ساتھ ہم انشاءاللہ وہ بڑا اچھا مرحلہ گزرا. جی پھر وہاں سے میرا ٹرانسفر ہب میں ہوا، لسبیلا میں. اب لسبیلا اس زمانے میں جو ہے بڑا پھر زور شور سے ڈیولپمنٹ شروع ہوتا، جس میں انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہا تھا. اس پر گڈانی شپ بریکنگ تھا. جی اس وجہ سے قوم کو ترجیح دیا گیا تھا کہ وہاں پر کوئی اچھا آفیسر کو تعینات کرے تاکہ یہ کام بخوبی ہو سکے. تو اس طرح ہمارا یہ کام چلتا رہا. اور اسی دوران میں جب میں ڈپٹی کمشنر تھا لسبیلا میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ابھی جس کو کہتے ہیں کوسٹل ہائی وے، جی سر. ایز اے ڈپٹی کمشنر اس وقت جب تھا تو لوگ جب پسنی اور ارمارا وغیرہ جاتے تھے اوران کے راستے سے تو ان کو کراچی سے 24 گھنٹے لگتا تھا، جی جی جو لوگوں کے اوپر بڑا ظلم تھا. جی ہاں. حالانکہ اتل سے وہاں تک جو ہے تقریباً صرف 4 گھنٹے کا راستہ تھا، جی اور وہ لوگ 24 گھنٹے میں گزارتے تھے. جی تو پھر جو ریگستان وغیرہ ہے اس میں سے ہم نے ٹرائی کیا. جی 3-4 دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد ہم لوگ ایک چھوٹا سا ٹائروں کے نشانات کے ساتھ ایک روڈ بنا سکے، جی جی ایک ٹریک بنا سکے. جی اس طرح جب وہ ٹریک کو پاکستان حکومت نے امپروو کیا جی تو پھر اس راستے کے اوپر ٹریفک شروع ہوا. صحیح. ٹریفک کے بعد پھر جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں جی پھر وہ انہوں نے روڈ کو پختہ کیا اور وہ کوسٹل ہائی وے بن گیا. اس کوسٹل ہائی وے کی وجہ سے اب مکران، گوادر، یہ سب چیزیں جو ہے کراچی کے ساتھ 6-7 گھنٹے کا سفر ہو گیا، جہاں پہلے وہ 24 گھنٹے میں ہوتا تھا. جی جی اور اسی میں وہ بھی دریافت ہوا جس کو لوگ کہتے ہیں پرنسز آف ہوپ. جی اور یہ سمندر کے کنارے ساتھ ساتھ یہ بڑا خوبصورت روڈ ہے بلوچستان کے لیے نا. جی جی اور ماشاءاللہ بڑا اچھا روڈ بھی بنا ہے. جی جی مگر صرف میرا اس میں پوائنٹ ہے کہ اگر نیشنل ہائی وے اتھارٹیز روڈ کو دوبارہ سروے کرتے اور اس کو بناتے یہ اور زیادہ خوبصورت ہوگا، جی کیونکہ ابھی جو میرے ٹائروں کا جو نشان تھا جی اسی کو انہوں نے پکا کیا. جی تو اس طرح سے مطلب ہمارا ایک زندگی بلوچستان میں گزرتا گیا. پھر میں سیکریٹری بھی بنا جی اور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ بنا، اور پھر بعد میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری بنا جی حکومت بلوچستان میں. جی لیکن اس سے پہلے پھر میں کمشنر مکران ڈویژن رہا، کمشنر کلاٹ ڈویژن رہا، جی اور کراچی میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے اسٹیل مل پاکستان، اسٹیل مل پاکستان. جی سر. اس میں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن رہا. اچھا. اس کے علاوہ پھر میں کراچی پورٹ ٹرسٹ میں سیکریٹری رہا. جی جی اس طرح جب میں کہتا ہوں کہ اتنے بڑے دائرہ میں جب میں رہا میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. جی پھر اس دوران میں 2 دفعہ میرا پوسٹنگ اسلام آباد میں ہوا. جی ایک دفعہ میں سیفران میں تھا جی اور دوسرا دفعہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان میں تھا. جی سیفران میں افغان مہاجرین کو میں ڈیل کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے میرا جو کانٹیکٹ ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ تھا. جی اور اکثر یونائٹڈ نیشن کے میٹنگوں میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا تھا، جیسے جنیوا میں، تہران میں، اور اشکاباد وغیرہ میں انٹرنیشنل میٹنگوں میں. جی جی پھر جب پلاننگ کمیشن میں تھا وہاں پر اچھا موقع ملا پلاننگ کرنے میں. جی تو اس طریقے سے ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہ پاکستان کا پلاننگ کمیشن، جس میں میرا بڑا اچھا تجربہ رہا پلاننگ کے حساب سے. جی تو جب اتنے سارا ایکسپیرئنس کے ساتھ میرا پوسٹنگ ایز ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوا جی سر. تو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت کامیاب ایڈیشنل چیف سیکریٹری تھا بلوچستان میں. اور میرے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر بھی انہوں نے مجھے یہی بطور ایڈیشنل چیف سیکریٹری دوبارہ 2 سال کے لیے ایکسٹینشن دیا. جی کیونکہ ان کو کوئی خاص موضوع آدمی
بلوچستان میں نہیں تھا میرے مقابلے میں. جی جی اس وجہ سے گورنمنٹ کا یہ خواہش تھا کہ چونکہ ان کا کاروبار کامیاب کام چل رہا ہے، جی ہاں اسی وجہ سے انہوں نے اس کو ایکسٹینشن دیا. جی کیونکہ ہر ایک حکومت ہی چاہتا ہے کہ اس کے حکومت کے زمانے میں کام اچھا رہے، ترقیاتی کام ہو، تاکہ وہ اپنا ترقی کا کام لوگوں کو دکھا سکے. اور یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ ان کو ایک بہت ہی موزوں شخص ملا تھا. اور یہ سب تھا اسی وجہ سے کہ میرا کیریئر بہت اچھا رہا، پر ایکسپیرئنس بڑا اچھا رہا. سر. کس کے دور حکومت میں کام زیادہ ہوئے سر؟ کس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں سر کہ جس دور حکومت میں کام زیادہ ہوئے ہیں سر؟ دیکھیں، دور حکومت جو ہے، ہر ایک آدمی کا، ہر ایک چیف منسٹر کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جی سر. کسی کو کسی چیز میں انٹرسٹ ہے، کسی کو تعلیم میں، کسی کو ہیلتھ میں، کسی کو زراعت میں، وغیرہ وغیرہ. جی جی تو جب میں تھا اس زمانے میں جام یوسف صاحب وزیر اعلیٰ تھا، جی سر. اور ان کو تعلیم میں بہت شوق تھا کہ تعلیم بڑھے. جی اور اس کے علاوہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹر میں بہت کام کیا. ان کے زمانے میں بہت سارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹی ہوئے جیسے یہ، اور لڑکیوں کے لیے جو ابھی یونیورسٹی بنا ہے، سردار بہادر خان یونیورسٹی، جی سر. وومن یونیورسٹی، وہ بھی ان کے زمانے میں جی جی ہی بنا. صحیح. تو سر اپنا ہزارہ قوم کے لیے سر یہاں پر آپ نے کیا کام کیا سر میں دراصل اپنے علاقے میں سر؟ یہ تھا کہ مجھے اس بات، یہ ڈیولپمنٹ میں پہلے سے ہی شوق تھا. جی اور اس کے لیے میں انگلینڈ میں برمنگھم یونیورسٹی میں، وہاں سے میں نے ایم ایس کیا جی ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن میں، جی سر. برمنگھم یونیورسٹی سے. جی اور اس کے علاوہ ہارورڈ سے میں نے اسپیشلائزیشن کیا. جی تو اس طرح پھر پلاننگ کمیشن میں بھی میں رہا. تو اس وجہ سے مجھے ڈیولپمنٹ کے کاموں میں بڑا تجربہ ملا، جی شوق بھی تھا. جی اس وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ مجھے وہ کامیابی صرف اسی وجہ سے ہے نا. جی جی باقی چونکہ میں نے کہا میرا انٹرسٹ تھا، اور مجھے نہ صرف کہ بلوچستان والوں کے لیے کام کرنا تھا، بلکہ اپنے قوم کے لیے بھی کام کرنا تھا. جی سر. اب کوئٹہ شہر میں جب آپ دیکھتے ہیں، یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے روڈ جب آپ دیکھتے ہیں، جی سر. اسکم روڈ ہوا، سرکولر روڈ ہوا، یہ ہوا، یا بنظیر برج ہوا، جی یہ سارا جو ہے یہ میں نے بنایا کوئٹہ شہر کے لیے. اب جنار روڈ میں آپ دیکھتے ہیں جی جی لائٹیں وغیرہ خوبصورت لگائے ہوئے، جی سٹی سینٹر ہے نا. جی ہاں سر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ یہ ہمارا دارالخلافہ ہے کوئٹہ کوئٹہ. بلوچستان کا، تو اس کو ایک دارالخلافہ ہی ہونا چاہیے. اس میں بالکل خوبصورتی ہونا چاہیے، روڈز اچھے ہونا چاہیے. بالکل سر. اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں اس کے اوپر کام کرتا رہا. جی اور جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس سے کافی شہر بھی صحیح ہو گیا. ٹریفک وغیرہ کا جو جام ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ایک اچھا سا مرحلہ تھا. پھر ہمارے علاقے میں چونکہ میرا اختیارات بھی تھا، میرا شوق بھی تھا، جی اور یہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ کس چیزوں کا ضرورت ہے، جی میں وہ کرتا رہا. مثلاً میں نے ہسپتال بنایا، بے نظیر اسپتال جو. بے نظیر اسپتال بنایا. اس کے علاوہ میں نے یہ قیوم پاپا اسٹیڈیم میں نے بنایا. جی سر. پھر موسیٰ کالج کے اندر میں نے بہت کام کیا، ان کے لیے لیبارٹریز وغیرہ جی جی بنایا. جی اور وہاں پر ایک اور آڈیٹوریم بنایا اس لوگوں کے لیے جی جو جی اکثر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور قیوم پاپا وہ تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جی بطور ہاں فٹ بال. فٹ بال کے. پھر ایک جیسے میں نے کہا میں شوق تھا، ایک اپنا ٹیلنٹ تھا. جی اب دیکھیے ہزارہ قبرستان جو ہے ماشاءاللہ جی ہاں اتنا جو گرین ہے، ہم نے 12,000 درخت بالکل. وہاں پر لگایا نا. جی اس جی سے پورا بلوچستان، یہ جو ہمارا ہزارہ قبرستان نا، ان کا کمپلیکشن چینج ہو گیا. خوبصورتی میں اضافہ ہوا سر. جب جاتا ہوں تو میرا اپنا دل خوش ہوتا ہے سر، ہریالی دیکھ کے، سبزہ دیکھ کے، درخت وغیرہ. تو ہمارے جو بزرگ وہاں پر جو اکثر بوڑھے لوگ جو جی ہاں بیٹھتے تھے، جی ہاں وہ کہتا ہے کہ میجر نادر نے اتنا اس کو سرزد کر دیا، جی ہاں اب ہمیں قبرستان سے ڈر نہیں لگتا ہے. بالکل سر بالکل سر. تو ماشاءاللہ بس ہمارا یہی کام تھا. اب دیکھیں ہمارے پاس اختیارات کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے اسکیماس وغیرہ
آتے پی ایچ ڈی پی کے علاوہ نا، جی سر. تو اسی میں جیسے بلوچستان میں خشک آیا تھا، جی. ایک پروگرام بنا کے جتنے بھی ندی نالے ہیں ان کو پختہ کیا جائے جی ہاں. تاکہ پانی جذب نہیں ہو زمین میں. جی. تو اسی پروگرام کے تحت میں نے مرے آباد میں جتنے بھی یہ ندی نالے تھے برساتی، جی. جی. اس کو ہم نے پختہ کیا. جی. جی. اب اس کے وجہ سے پھر یہ ہو گیا کہ جو بیماری وغیرہ پڑتا تھا مرے آباد میں جی. خصوصاً بچوں کو، جی ہاں. وہ بیماری وغیرہ ختم ہوا. پھر اب کچھ صاف بھی ہو گیا، کچرا وچرا بھی اب نہیں ہوا جی. کہ لوگ نالیوں میں ندیوں میں پھینکتے تھے. جی. جی. اس وجہ سے اس کا ایفیکٹ بہت اچھا رہا. جی. اب دیکھتے ہیں جب یہ بارشیں وغیرہ ہوتا ہے اس پہ مرے آباد بالکل صاف ستھرا رہتا ہے اسی نالیوں کی وجہ سے جو جی. میں نے پختہ کیا. جی. تو